नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है। दो आला जनरल्स किस तरीके से इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने अमेरिका के धमकी आमेज मरासले के मुतल्लिक क्या 3 तहलका खेज नुकात कौमी सलामती की कमेटी में रखे। इस आला तरीन फौजी इजलास की मुकम्मल अंदरूनी कहानी क्या है। इसी नई सूरत हाल में इमरान खान साहब ने क्या नया और बड़ा सरप्राइज दिया है और लंदन में मियां नवाज शरीफ के रोने की वीडियो की असल कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है और दो जनरल्स किस तरीके से इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। सबसे पहले आपको मियां नवाज शरीफ के रोने की कहानी सुनाते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाखों मर्तबा देखा जा चुका है। ये वीडियो लंदन से आई है और इस वीडियो में कुछ किरदार नजर आ रहे हैं। अब इनमें से एक किरदार बड़े खास मिशन पर लंदन पहुंचा था और मियां नवाज शरीफ से एक पुरस्कार मामले पर मुलाकात करने के लिए ये किरदार असल में लंदन गया था। अब इस किरदार से मियां नवाज शरीफ की एक नहीं 2 मुलाकातें हुई और इसी किरदार से दूसरी मुलाकात के बाद मियां नवाज शरीफ कैमरों के सामने आए। अब कुछ मनाजिर ऐसे थे जो कैमरों के सामने थे, यानी जब सहाफ़ी वहां पर पहुंचे, जब कैमरे सेटअप किए गए और जब मियां नवाज शरीफ कैमरों के सामने आए तो कुछ मनाजिर उस वक्त कैप्चर किए गए, लेकिन कुछ मनाजिर ऐसे थे जो कैमरों के पीछे थे और कैमरों के पीछे वाले जो मनाजिर थे इनमें एक बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर छुपी हुई थी और असल में ये मनाजिर बड़े दिलचस्प, मुख्तलिफ और अजीबो गरीब भी थे। और उसकी वजह यह थी कि बिलावल भुट्टो और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात में जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत है इसके ओहदों की बंदर बांट पर एक डेड लॉक पैदा हो गया था। दोनों जानिब से एक सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाया गया और उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इमरान खान साहब और उनको जो इस वक्त अवामी हमायत हासिल है उसकी मुखालफत में 3 ऐसे झूठ बोले कि ये झूठ बोलते बोलते मियां नवाज शरीफ की आंखें नम हो गईं, वो आबदीदा हो गए और उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई और मियां नवाज शरीफ इमरान खान से इतने खौफजदा नजर आए कि उन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान का एक ही हल है कि उन्हें निशाने इबरत बना दिया जाए। इस तरह के अल्फाज बोले मियां नवाज शरीफ ने और उसकी वाहिद वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ को अब पता चल गया है कि पाकिस्तान की पूरी कौम इस वक्त खान साहब के साथ खड़ी हो गई है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी खबर क्या है और आगे चलकर आपको इमरान खान साहब का जो तहलका खेज जवाब आया है उससे भी आगाह करेंगे। तो मामला यह है कि एक आला तरीन सतह का फौजी इजलास हुआ। पिछले 2 माह में ये सबसे अहम नौयत का इजलास था, इंतहाई हसास नौयत का इजलास था, एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी और इस मीटिंग का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी था, इसी मीटिंग का ताल्लुक शहबाज शरीफ से भी था और इस मीटिंग का ताल्लुक अमेरिका से आने वाले धमकी आमेज मरासले से भी था। और इस मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी शरीक थे, एयरफोर्स के सरबराह भी इस मीटिंग में मौजूद थे, नेवल चीफ भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे, DGISI जनरल नदीम अंजुम भी इस इजलास में शरीक थे और इसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी इस इजलास में मौजूद थे। और इस फौजी इजलास में
فوجی قیادت کے سامنے 3 سوالات رکھے گئے اور ان سوالات کے جو جوابات آئے ان میں 3 ایسے تہلکہ خیز انکشافات ہو گئے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھے، ان امیجنیبل تھے، بہت ان ایکسپیکٹڈ تھے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اصل حقائق اس طرح سے سامنے آ جائیں گے۔ اب پہلا سوال فوجی قیادت کے سامنے یہ کیا گیا کہ کیا امریکہ سے آنے والے مراسلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید سے امریکی آفیشل ڈونلڈ لو نے ملاقات کی تھی؟ کیا اس مراسلے میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ کیا اس باضابطہ ملاقات کی تفصیلات امریکہ سے آنے والے اس دھمکی آمیز مراسلے میں موجود ہیں یا نہیں؟ اب یہ سوالات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سن رہے تھے، تمام سروسز چیف سن رہے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی سن رہے تھے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ مراسلہ تحریک عدم اعتماد کے متعلق تھا یا نہیں؟ یہ سب سے اہم پوائنٹ تھا کہ کیا یہ مراسلہ ایسا تھا جس میں تحریک عدم اعتماد کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور کیا اس مراسلے میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر کیا گیا تھا یا نہیں؟ چوتھا سوال یہ تھا کہ کیا اس مراسلے میں یہ دھمکی دی گئی یا نہیں دی گئی کہ پاکستان میں اگر عمران خان صاحب کی حکومت رہی تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور اگر خان صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے تو اس صورت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال ہو جائیں گے اور پاکستان کو معافی دے دی جائے گی۔ لیکن یہاں سے اس اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں ایک تہلکہ خیز موڑ آ گیا، اور وہ اس طرح کہ اس اجلاس میں پاکستانی سفیر اسد مجید بھی موجود تھے۔ یعنی اسد مجید وہ سفیر ہیں جو امریکہ میں پاکستان کے سابق سفارتکار تھے، اور اصل میں ڈونلڈ لو نے ان کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور جو سائفر آیا تھا وہ ان کے تھرو اسلام آباد آیا تھا۔ اور اب اسد مجید پر شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے شدید دباؤ بھی ڈالا گیا تھا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اصل میں امریکی جو مراسلہ تھا اس میں کوئی دھمکی نہیں تھی اور کسی قسم کی سازش نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اجلاس میں چونکہ عسکری قیادت بھی موجود تھی، عسکری قیادت ایک موقف الگ سے لے چکی ہے، اس لیے بھی اسد مجید بہت زیادہ دباؤ میں تھے، لیکن اس کے باوجود اسد مجید نے اس اعلیٰ ترین فوجی اجلاس میں ایک دھماکہ کر ڈالا اور 3 نکات ایسے بیان کر دیے جس پر اس کمیٹی کے تمام ارکان حیران پریشان رہ گئے۔ ایک تو اسد مجید جو پاکستانی سفیر تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں میری ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ ایک تو ملاقات کی تصدیق کر دی، یعنی خان صاحب کے موقف کا پہلا نقطہ ایسا تھا جس کی پوری طرح سے توثیق کر دی اور اس کو درست قرار دے دیا اسد مجید نے۔ پھر اسد مجید یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹیلی گرام بھی موصول ہوا تھا، اور پھر انہوں نے یہ الفاظ بھی بولے کہ یہ ٹیلی گرام تحریک عدم اعتماد کے متعلق تھا، یعنی یہ مراسلہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہی تھا۔ پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا عمران خان صاحب کے متعلق یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، اس پر پاکستانی سفیر اسد مجید نے کہا کہ ہاں یہ دھمکی دی گئی تھی۔ دوبارہ سن لیں، اسد مجید نے کہا کہ یہ دھمکی دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو ہٹاؤ ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جب دباؤ ڈالا گیا تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسد مجید کی جانب سے موقف سامنے آیا کہ میں کیسے کہہ دوں کہ یہ دھمکی نہیں دی گئی امریکہ کی جانب سے، اور اصل میں نے ہی یہ تجویز دی تھی کہ امریکہ کی اس دھمکی کے جواب میں امریکی ناظم الامور کو طلب کیا جائے اور اس سے شدید احتجاج کیا جائے۔ لیکن یہاں اس سے بھی بڑا بلکہ سب سے بڑا انکشاف ایک اور بھی ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا انکشاف ہے
جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اب اس پورے معاملے کا جو رخ ہے یہ تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اس تہلکہ خیز انکشاف سے ایک نیا طوفان آ گیا ہے، اور شہباز شریف کی حکومت کو اس نئے انکشاف نے اڑا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ یہ جو دھمکی آمیز مراسلہ آیا، اس کو عمران خان صاحب سے چھپایا گیا تھا، یعنی عمران خان صاحب تک یہ مراسلہ نہیں پہنچنے دیا گیا، عمران خان صاحب سے اس مراسلے کو چھپا لیا گیا۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ مراسلہ پہلے خان صاحب سے چھپا لیا گیا تھا، اور پاکستان میں کچھ اور اہم حلقوں کو یہ مراسلہ بھیجا گیا تھا۔ خود خان صاحب کی جانب سے اب یہ انکشاف کیا گیا ہے، لیکن یہاں دوسرا دھماکہ خیز انکشاف اور بھی ہے، اور دوسرے انکشاف نے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے سفارتی حلقوں میں اور فوجی حلقوں میں تہلکہ مچا دیا ہے، اور ایسا سچ سامنے آیا ہے کہ لوگوں کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ اور دوسرا انکشاف یہ ہے کہ یہ مراسلہ شاہ محمود قریشی سے بھی چھپایا گیا تھا، جو وزیر خارجہ تھے۔ حالانکہ اس طرح کے مراسلے براہ راست وزیر خارجہ کے پاس آتے ہیں، وزارت خارجہ کے پاس آتے ہیں، لیکن اس مراسلے کو نہ صرف عمران خان صاحب سے خفیہ رکھا گیا، بلکہ اس مراسلے کو شاہ محمود قریشی سے بھی خفیہ رکھا گیا۔ اس کے بعد اس مراسلے کے متعلق جو اطلاع ملی وہ ایک دلچسپ کہانی سامنے آئی ہے، یعنی آخر کیسے پتا چلا خان صاحب کو اس مراسلے کے متعلق جو کہ ان سے چھپایا گیا تھا، اسی طرح شاہ محمود قریشی سے بھی یہ مراسلہ چھپایا گیا تھا، تو آخر ان کو اس مراسلے کے متعلق معلومات کیسے ملی؟ تو اس حوالے سے انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ تھے، ان کے ساتھ ایک آفیسر نے رابطہ کیا۔ ممکنہ طور پر یہ آفیسر پاکستان کے سفیر اسد مجیدی تھے۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو اطلاع دی اور یہ پوچھا کہ کیا آپ کو وہ دھمکی آمیز مراسلہ مل گیا ہے؟ شاہ محمود قریشی نے حیرانی کا اظہار کیا کہ کون سا دھمکی آمیز مراسلہ؟ پھر بتایا گیا کہ ایک دھمکی آمیز مراسلہ جو امریکہ نے دیا تھا وہ اسلام آباد بھجوایا گیا ہے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے یہ مراسلہ حاصل کیا۔ تاثر یہ ہے کہ یہ مراسلہ پاکستان کے اہم حلقوں سے اس وقت حاصل کیا گیا، اور پھر شاہ محمود قریشی نے اس مراسلے کو پرائم منسٹر عمران خان تک پہنچایا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا انکشاف اور بھی ہوا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں انکشافات سے بھی یہ انکشاف بڑا ہے، زیادہ اہم ہے۔ اور وہ انکشاف یہ ہوا کہ مشورہ یہ دیا گیا خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو کہ ابھی آپ خاموش ہو جائیں، ابھی آپ چپ کر جائیں، اور خان صاحب کو کہا گیا کہ اس مراسلے کے متعلق ابھی بات نہ کریں۔ بار بار ان سے کہا گیا کہ اس مراسلے کا ذکر نہ کریں۔ اب یہ کس نے کہا ہوگا؟ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ وہ کون سی قوت ہے جسے پہلے یہ مراسلہ بھیجا گیا تھا، عمران خان سے کس قوت نے یہ مراسلہ چھپایا، اور پھر وہ کون سی قوت ہے جس نے یہ کہا کہ اس مراسلے کا ذکر نہ کریں۔ لیکن یہاں دو جنرلز کے متعلق ایک تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے اس خبر کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ہے، اسی خبر کا تعلق شہباز شریف سے بھی ہے، اور یہ خبر عمران خان صاحب سے بھی جڑی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ آیا ہے اس پر کیا دھماکہ خیز جوابی بیان جاری کر دیا ہے۔ اب خان صاحب کا جو بیان ہے اس کے تین اہم ترین نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو نیا اعلامیہ آیا ہے اس نے ہمارے موقف پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی ہے کہ یہ مراسلہ ایک حقیقت تھا، عمران خان کا ایک ایک حرف سچ تھا، اور ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور سازش کی گئی تھی۔ دوسرا، امریکہ کو دیا جانے والا احتجاجی مراسلہ یعنی ان کے ناظم الامور کو طلب کرنا بالکل درست اقدام تھا، لیکن تیسرا اور اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ اب اس مراسلے کی تحقیقات کے لیے ایک ہائی پاورڈ با اختیار
کمیشن بنایا جائے، تحقیقاتی کمیشن، اور یہ اس میں ڈٹرمن کیا جائے، یہ تحقیقات کی جائیں کہ کیا یہ جو مراسلہ تھا یہ امریکہ میں پاکستانی سفارتکار کو دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا، کیا اس مراسلے میں باضابطہ ملاقات کی تصدیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور سب سے اہم بات جو خان صاحب نے کی کہ صرف اس بات کی تحقیقات کر لی جائیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے سفارتکار یعنی اسد مجید اور امریکی آفیشل کی جو ملاقات ہوئی اس میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، یعنی اس معاملے کی تحقیقات کر لی جائیں۔ اور پھر خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ جنہوں نے دھمکی دی اور جو اس دھمکی پر عمل درآمد کر رہے تھے مقامی کردار، ان کے گٹھ جوڑ کا سراغ لگایا جائے۔ یہ خان صاحب کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن یہاں ایک تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر اصل میں 2 جنرلز کے متعلق ہے۔ اب ان 2 جنرلز میں سے ایک جنرل ایسے ہیں جن کے بیان نے تہلکہ مچا دیا ہے اور شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت کے لیے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی بجا دی ہے۔ شہباز شریف کے لیے یہ بیان بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی جنرل کی جانب سے اس قسم کا بیان بھی آ سکتا ہے۔ اب ان میں سے ایک جنرل نے یہ کہا کہ میمو گیٹ یعنی وہ سکینڈل جو کہ پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے سامنے لایا گیا تھا، اس کے جو مجرمان تھے وہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ ایک جنرل کا بیان سامنے آیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ڈان لیکس کے مجرمان تھے یعنی طارق فاطمی، پرویز رشید اور اسی طرح میاں نواز شریف کی پرانی کیبنٹ کے ممبرز، وہ سب بھی اس وقت شہباز شریف کی حکومت کا حصہ بن چکے ہیں۔ ڈان لیکس فوج کے خلاف ایک بدترین سازش تھی، ان جنرل کا کہنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسے عناصر جو یہ کہتے تھے کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے، اب کچھ عناصر ایسے نعرے لگاتے تھے کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے یعنی پاک فوج ہے، تو ان جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ وہ عناصر بھی اس وقت شہباز شریف کی حکومت کا حصہ ہیں، یعنی محسن داوڑ جیسے لوگ اور ہر وہ مورا جو اس ملک کو اور اس ملک کی فوج کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس وقت اس حکومت کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے یہ جنرل کہتے ہیں کہ میں اپنے آرمی چیف اور چیف جسٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کوٹ ان کوٹ یہ الفاظ انہوں نے بولے کہ اب میرے آرمی چیف اور چیف جسٹس کو کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ تمام ریاست کے مجرمان اور فوج کے مجرمان اس حکومت کا حصہ ہیں۔ اور یہ بیان دیا جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی نے۔ لیکن یہاں پر ایک دوسرے جنرل کا بھی تہلکہ خیز بیان آیا ہے، اور یہ بیان بھی ایک بہت بڑی سازش جو خان صاحب کے خلاف کی گئی اس سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو بیان ہے اس میں کہا یہ گیا کہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے دباؤ کے باوجود قومی سلامتی کی کمیٹی میں جہاں عسکری قیادت بھی موجود تھی وہاں سچ بولا اور یہ بتایا کہ یہ سازش کس طرح سے کی گئی تھی، اور آپ اپنے موقف پر قائم رہے کہ امریکہ نے پاکستان میں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے دھمکی دی تھی۔ دوسری جانب اب کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ خان صاحب سے طاقتور حلقوں نے ابتدائی رابطے بھی شروع کر دیے ہیں۔ ایک بہت بڑا انکشاف اس حوالے سے ہوا ہے کیونکہ کچھ شخصیات کے متعلق یہ اطلاع آئی کہ وہ بنی گالہ میں ایک اہم نوعیت کا پیغام بھی لے کر گئی تھیں، خاص طور پر اب جب کہ خان صاحب کا موقف امریکی دھمکی کے متعلق درست ثابت ہو گیا اور جنرلز کے بیانات بھی خان صاحب کے حق میں آ رہے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ انتہائی اہم نوعیت کے پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے اور اب عمران خان صاحب کو بریفنگز میں بلانے کے اشارے بھی دیے جا رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔